तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो ना? उन्होंने मुझे दोनों कांधों से पकड़कर सर से पांव तक देखा, जैसे अपनी बात का जवाब खुद अपनी आंखों के यकीन के साथ पाना चाहते हों। जी ताया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैंने हंसते हुए कहा। तुम्हारी अम्मा ने तो जान हलकान कर रखी हुई है अपनी। सारा दिन तुम्हारी फिक्र में बुलाई बुलाई फिरती हैं और तमाम रात जाग कर तस्बीहां पढ़ती हैं। जी मैं जानता था। कहाँ है अम्मा? और जहानी आपा, शन्नो आपा, बाकी सब खैरियत से है ना? ताई अम्मा कैसी हैं? और ताया अब्बा, कौसर ठीक है? मैंने सबके बारे में पूछा। कौसर ताया की बेटी थी जो अपाहिज थी। सब ठीक है भाई, और तुम्हारी अम्मा तो जाग रही होंगी। शन्नो और जहानी शायद सो चुकी हैं। वो पलटे और मुझे लिए बरामदे में चले आए। इस बरामदे को लकड़ी की जाल लगाकर उन्होंने हॉल सा बना लिया था। वो खुद गालिबन इसी हॉल में सोते थे, क्योंकि इनका पलंग वहीं पड़ा था। सामने मोंढे रखे थे। तुम बैठो, खाना खाया है तुमने? हाँ ताया, मैं खाना खा चुका हूँ। मैं अम्मा से। हाँ भाई, वो दाएं तरफ वाले कमरे दोनों तुम्हारी अम्मा और बहनों के इस्तेमाल में हैं। वो कोने वाले कमरे में होंगी, सब वहीं सोते हैं। बटन भी उनके साथ है। बटन वो छोटी फुप्पो को कहते थे। इनका नाम बतूल था। ये सुनते ही मैंने अपना टीची केस उठाए कोने वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। मैंने ताया से कहा कि वो सो जाए, मगर वो हंस कर बोले, भाई खाना खा चुके हो, चाय तो पियोगे ना? और इनमें से कोई ना कोई चाय बनाने को उठेगा। तुम्हारे तो फैल हम भी फैज़याब हो जाएंगे। वैसे वकार मियाँ, ये सच है कि तुम्हारे आ जाने से सीने पर धरी सिल सरक गई है। तुम्हारी जलानी तबीयत की वजह से मैं काफ़ी परेशान था। और हाँ सुनो, वो उठकर करीब आ गए। फिर तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई? और तुम कहाँ से आ रहे हो? अलीगढ़ से या अमरोहा से? अमरोहा से। अलीगढ़ मुझे शरफुद्दीन के साथ जाना था, और शरफुद्दीन को कुछ दिन रुक कर जाना था। वहाँ कुछ काम थे, और फिर यहाँ मुरादाबाद में उसके चचा की बेटी की शादी थी। यहाँ भी आना था, सो मैं उसके साथ आया हूँ। यहाँ से अलीगढ़ जाऊँगा। मैंने इन्हें तफसील से बताया। देखा, मैं जानता था कि तुम दूसरे रोज़ अलीगढ़ रवाना होने वाले नहीं हो। वो एकदम बिखर गए। और तुमने तो कहा था कि तुम दूसरे ही रोज़ रवाना हो जाओगे। मियाँ, अगर मैं जानता तो। उनकी आवाज़ काफ़ी ऊंची हो गई। मैंने इनका बाजू पकड़कर सरगोशी की। ताया, सब जाग जाएंगे। हैं? वो यूं चौंके जैसे उन्हें सोते में से जगा दिया हो। हाँ, कोई जागा तो नहीं? उन्होंने चारों तरफ देखे बगैर सरगोशी में पूछा। अभी तक तो नहीं जागा, मगर मुमकिन है ताई जाग गई हूँ। मैंने इसी तरह सरगोशी में जवाब दिया। मैं जानता था कि वो ताई से बहुत डरते हैं। वो अगर उठ जाती तो वाकई ऐसा हंगामा मचाती कि घर वाले मोहल्ले वाले भी उठ जाते। वो धमकी कारगर रही और ताया लपक कर पलंग तक पहुंच गए। फिर मुझे देखकर हाथ से चले जाने का इशारा करते हुए चादर में दुबक कर लेट गए। मैंने मौका गनीमत जाना और अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गया। मुझे यकीन था कि अम्मा जाग रही होंगी। अगर सोई भी होंगी तो ताया की आवाज़ पर जाग उठी होंगी। मेरा ख्याल सही निकला। वो हस्बे साबिर और हस्बे तवक्को जाए नमाज बिछाए बैठी थी। दरवाजे की जानिब इनकी पुश्त थी, इसलिए मुझे वो देख ना सकी। मैंने कमरे में चारों तरफ निगाह डाली। एक पलंग पर जहानी आपा और शन्नो आपा बेखबर सो रही थी। दूसरे पलंग पर छोटी फुप्पो करवट लिए लेटी थी। अम्मा का पलंग दरवाजे के करीब था और इस वक्त खाली था। मैं जिंदगी में पहली बार अपने घर वालों से इतने रोज तक जुदा रहा था। मेरी आंखें भीग गईं। मैं जब्त न कर सका और आगे बढ़कर शन्नो आपा के पाँव का अंगूठा हिलाया। पहले तो इन्होंने कसमसाकर करवट बदली, मगर दूसरे ही लम्हे झटके से उठ बैठी। हाय वकार, तुम! इनकी आवाज़ पर जहानी आपा भी उठ गईं। मुझे देखकर इन दोनों की बाछें खिल पड़ी थी। जहानी आपा ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर आंखों से लगा लिए और रो पड़ी। अम्मा सबकी आवाज़ें सुन चुकी थी, मगर नमाज में मसरूफ थी। शन्नो आपा ने दबे पाँव आगे बढ़कर फूफी को भी उठा दिया, हालांकि मैं नाना करता रह गया। फूफी उठी तो मुझे देखकर लपक कर मेरे करीब आ गई। कहाँ रह गया था तू? वो भी बेख्तियार रो पड़ी। मैंने अपनी बहनों और फूफी के प्यार का ये मुजाहरा आज पहली बार देखा था, शायद इसलिए कि मैं इन लोगों से पहली बार ही इतने रोज तक अलग रहा था। इसी वक्त अम्मा ने भी सलाम फेरा और पलट कर मुझे देखा। वे तड़प कर आगे बढ़ी और मुझसे लिपट गई। वकारुल हसन, तुम ठीक हो ना? मेरा तो कलेजा ही फट जाता था कि कहीं तुम्हें। कल तो मैंने तुम्हारे ताया से साफ कह दिया था कि या तो वकारुल हसन को ले आओ या फिर हमें अमरोहा छोड़ाओ। बहनें भी कुड़ कर आधी रह गईं। उन्होंने अपनी आंखों के कोने साफ करते हुए कहा। मुझ पर एक अजीब सी सरशारी की कैफियत तारी थी। आज मैं खुद को बहुत अहम समझ रहा था। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं शरफुद्दीन के साथ आया हूँ। अम्मा ये सुनकर सीना पकड़कर रह गई कि मैं इतनी रोज अमरोहा ही में रहा हूँ। वो भी मेरी वादा खिलाफी पर नाराज थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि मेरा अकेला अलीगढ़ जाना बेकार था और शरफुद्दीन अपने काम खत्म किए बगैर नहीं जा सकता था। अम्मा मेरे चेहरे पर कुछ खोज रही थी। मैंने खुद को बहुत खुशखुर्रम जाहिर किया। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें एकदम परेशान कर दूं। इधर उधर की बातें करता रहा। शन्नो आपा मेरे कहने पर चाय बनाने जा चुकी थी। फूफी इनके साथ ही थी, जबकि जहानी आपा और अम्मा मेरे पास बैठी मेरे चेहरे पर मेरी आंखों में कुछ ढूंढ रही थी। वकारुल हसन, अम्मा ने धीरे से पुकारा। जी अम्मा। मैंने इन्हें देखा। तुम इतने रोज खैरियत से तो रहे ना? मेरा मतलब है कि शकुंतला। अम्मा, मैं बहुत थक चुका हूँ। वैसे भी आपके सामने हूँ।
اگر خیریت سے نہ ہوتا تو یوں بیٹھا ہوتا بھلا؟ چھوڑیں اماں، اب تو فکر چھوڑ دیں، ٹھیک تو کہہ رہا ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، بس شکر کریں کہ خدا نے ہماری سن لی اور بھائی خیریت سے آ گیا۔ جہانی آپا نے اماں کو ٹوک دیا، پھر وہ میری طرف متوجہ ہو گئی۔ وقار، ہم سب کی جانیں سولی پر لٹکی ہوئی تھی، اب تم کہیں نہ جانا۔ میں تو کہتی ہوں علی گڑھ جانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ تم نے جتنا پڑھ لیا کافی نہیں ہے کیا؟ یہیں کوئی کاروبار کر لو۔ نہیں جہانی آپا پلیز، میری تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، مجھے امروہہ میں رہ کر کچھ نہیں ہوا تو بھلا علی گڑھ میں کیا ہوگا؟ میں چھٹیوں میں آتا رہوں گا۔ اس وقت پھپھی اور شنو آپا بھی آ گئیں۔ میں نے تایا کے لیے چائے کا پیالہ لیا اور ان کی پلنگ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بے خبر سو رہے تھے اس لیے میں واپس آ گیا۔ ہم سبھی کافی دیر تک جاگتے رہے۔ پہلی بار اپنی بہنوں کو خوش دیکھ رہا تھا۔ پھپھی کے چہرے پر بھی گلاب سے کھلتے محسوس ہو رہے تھے۔ اماں کے چہرے پر پھیلا تردد بھی ختم ہو چکا تھا۔ ان کے ہاتھ میں اب بھی تسبیح تھی، مگر وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہم سب کی گفتگو سن رہی تھی۔ میں ٹرین کے جھوٹے قصے سناتا رہا۔ شاید یہ جھوٹے قصے میں انہیں اس لیے سنا رہا تھا کہ وہ لوگ مجھ سے باتیں کرنا چاہتی تھیں، اور اگر میں یہ جھوٹے قصے نہ سناتا تو ان کے سوالات حویلی میں ہونے والے واقعات کے بارے میں ہوتے، اور وہ خوفناک قصے سنا کر میں انہیں دہشت زدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چلو جہانی، شنو، اب اسے آرام کرنے دو، دیکھو تو کتنا تھکا ہوا آیا ہے، اماں نے کہا۔ میں واقعی بہت تھکا ہوا تھا اور سونا بھی چاہتا تھا، مگر اس لمحے مجھے اپنی زندگی کی جو پہلی خوشی اور محبتوں کا اتنا بے باک اظہار ملا تھا، اسے کھو دینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ میری تھکاوٹ کے بارے میں سن کر میری بہنوں نے اپنا پلنگ خالی کر دیا۔ شنو آپا اماں کے پاس اور جہانی آپا چھوٹی پھپھو کے پاس جا کر لیٹ گئی۔ میں لیٹا تو میری کمر میں درد کی ایک شدید قسم کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے بمشکل اپنی کرہ کو دبایا۔ میں سخت نیند کے باوجود کافی دیر تک سو نہیں پایا۔ اس ادھڑی ہوئی کھال والے شخص کی سرگوشی چپکے سے میرے ذہن میں گونج اٹھی۔ اس نے حویلی میں دوبارہ ملنے کی بات کی تھی۔ اس بات سے کم از کم یہ بات ضرور واضح ہو گئی تھی کہ اس شخص کا تعلق ہماری حویلی سے ہی تھا، ورنہ پھر 14ویں کی رات کو پھر حویلی میں ملنے کا کیوں کہتا؟ پھر میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا کہ یہ محض میرا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات اس شخص نے مجھ سے نہیں کہی تھی، بلکہ میں نے خود میں گونجتی محسوس کی تھی۔ اس خیال نے مجھے کافی مطمئن کر دیا اور میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دے لی کہ یہی بات ہوگی۔ اچھا ہوا جو میں نے شرف الدین کو یہ بات نہیں بتائی تھی، ورنہ وہ تو کافی مذاق اڑاتا۔ ٹھیک ہے کہ وہ اب شکنتلا کے معاملے میں قائل ہو گیا تھا، مگر ضروری تو نہیں کہ وہ میری ہر بے سر و پا بات کو حقیقت سمجھ لے۔ وہ بھی مجھے یہی بات کہتا کہ یہ میرا وہم ہے۔ میں کافی دیر تک بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ جب بھی آنکھیں بند کر کے سونے کی شعوری کوشش کرتا، اس کا بغیر کھال کا خوفناک چہرہ سامنے آ جاتا۔ وہ یقیناً کوڑھ قسم کی کسی بیماری کا شکار تھا۔ پھر وہ ہوا میں تحلیل کیسے ہو گیا؟ یہ سوال میرے ہی اندر سے ابھرا تھا۔ میں پانی لینے گیا تھا، کیا معلوم تھا وہ اسی وقت دروازہ کھول کر چلا گیا ہو۔ میں نے واپس آ کر دروازہ چیک ہی کب کیا تھا، بلکہ شرف الدین کے ہوش میں آتے ہی میں اور وہ دونوں ہی شگفتہ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ میں نے تعویل پیش کی۔ پھر جب ہم مراد آباد پر اترنے لگے تھے تو بھی شرف الدین پہلے دروازے سے باہر نکلا تھا اور میں سامان کھڑکی سے اسے دینے کے لیے کھڑکی ہی کے پاس کھڑا رہا تھا۔ کیا پتہ دروازہ کھلا ہوا ہو۔ میں خود ہی خود کو دلائل دے رہا تھا، اور پھر جانے کب اور کیسے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ میں ایسا بے خبر سویا کہ گھر کے تمام لوگوں کے اٹھ جانے کے باوجود بے سدھ پڑا سوتا رہا۔ میں گزشتہ 4-5 روز سے جی بھر کر سویا بھی تو نہیں تھا۔ شاید وہی تھکن تھی جو میں دن چڑھے تک سوتا رہا۔ شنو آپا نے 9:15 بجے مجھے اٹھایا۔ وقت کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں پہلی مرتبہ اتنی دیر تک سویا تھا، ورنہ ہمیشہ فجر کی نماز کے وقت اٹھ جایا کرتا تھا۔ مجھے نماز کے نکل جانے کا بہت خوف ہوا۔ شنو آپا نے مجھے بتایا کہ اماں نے اور پھر جہانی آپا نے فجر کے وقت مجھے اٹھانے کی بہت کوشش کی، مگر میں تو بالکل بے ہوش پڑا سو رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ اماں نے کیسے برداشت کر لیا، ورنہ وہ تو پانی کا جگ الیل کر اٹھا دیتی۔ بڑی پھوپھی کو اکثر وہ اسی طرح اٹھایا کرتی تھی۔ چھوٹی پھوپھی نے کبھی فجر کی نماز پابندی نہیں کی تھی، مگر بڑی پھوپھی کے انتقال کے بعد وہ بھی فجر کے وقت اٹھ جایا کرتی تھی۔ میں نے اس بارے میں شنو آپا سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جب میں کسی طرح نہ اٹھا تو اماں نے خود ہی شنو آپا کو منع کر دیا تھا۔ کہہ رہی تھی کہ جانے ہمارے آنے کے بعد سے سویا بھی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ میں اٹھ کر غسل خانے چلا گیا۔ شنو آپا میرے کپڑے غسل خانے میں کھوٹی پر ٹانگ چکی تھی۔ میں اپنی واسکٹ سونے سے پہلے اتار چکا تھا۔ غسل خانے کے قریب پہنچ کر مجھے یاد آیا کہ جھالوں کی جوڑی اسی واسکٹ میں ہے۔ میں الٹے پاؤں کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ میں نے واسکٹ میں سے جھالے نکال لیے اور اسے اپنے پلنگ کا گدا اٹھا کر سرہانے رکھ دیا۔ اب میں مطمئن تھا۔ کچھ دیر بعد نہا دھو کر فارغ ہو گیا، قضا نماز ادا کی اور تایا کے بعد جا پہنچا۔ اماں اور تائی امی بھی وہیں تھیں۔ کوثر بھی ایک کٹولے پر سیدھی پڑی تھی۔ میں سب کو سلام کر کے کوثر کی طرف بڑھ گیا۔ کوثر اور میں ہم عمر تھے۔ اسے دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔
اس کا نچلا دھڑ بیکار تھا، جبکہ چہرے مہرے سے وہ کافی صحت مند لگتی تھی۔ آنکھوں میں چمک بھی تھی، مگر پھر بھی آنکھوں سے گری اداسی کا احساس ہوتا تھا۔ میں اس کے قریب بیٹھ کر اس کی خیریت پوچھنے لگا۔ وہ مجھ سے مل کر کافی خوش ہوئی تھی۔ اس نے شکایت بھی کی کہ میں نے اب سے پہلے اس سے ملنے یا اس کی خیریت پوچھنے کی زحمت نہ کی۔ اسی وقت چھوٹی چچی باہر آئیں۔ ان کی تیوریوں پر حسب عادت بل پڑے ہوئے تھے۔ لو بھلا، اس خاندان میں کسی کی خیر خیریت لینے یا خیر خبر لینے کا رواج ہی کب ہے؟ انہوں نے اپنی تیز آواز میں کہا اور تایا کے سرہانے کی میز سے پان دان اٹھا کر مونڈھے پر جا بیٹھی۔ ہاں، یہ بات بھی ہے، تایا اپنے مخصوص انداز میں بولے۔ بھائی جب سارا خاندان ہی مزاج آشنا ہو تو اس کی ضرورت ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور میاں، سچ پوچھو تو اس وقت تک ہر جگہ خیریت ہی ہوتی ہے جب تک کوئی ایسی ویسی اطلاع نہ آ جائے۔ وہ چچی پر طنز کر رہے تھے۔ وہ کافی تیز مزاج کی تھی اور مشہور تھا کہ ان کی زبان کندھوں پر پڑی رہتی ہے۔ مزاج کی تیش وہ ہمیشہ سے تھی کہ اولاد کی محرومی نے تو انہیں دو آتشہ بنا ڈالا تھا۔ سب سے زیادہ وہ اماں سے جلتی تھیں، اس لیے کہ سب بھائیوں کی بیویوں میں وہی ایک صاحب اولاد تھی۔ یوں تو تایا کی بھی بیٹی تھی کوثر، مگر اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہی تھا۔ البتہ میں، جہانی آپا اور شنو آپا نہ صرف یہ کہ صحت مند تھے، جوان تھے، بلکہ ابا اور اماں کی تربیت نے ہمیں کافی سدھارا ہوا تھا۔ جہانی آپا اور شنو آپا بے حد سگھڑ تھیں، کیونکہ اماں سگھڑ تھیں، اور ان کا سگھڑاپا پورے خاندان میں مثال بنا ہوا تھا۔ جبکہ چچی مزاج کی تیز ہونے کے علاوہ پھوڑ بھی تھی، اور پھر خدا نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے بھی محروم رکھا تھا۔ ان تمام باتوں نے مل کر انہیں انتہائی بدمزاج اور بدزبان بنا ڈالا تھا۔ اور چچا، جنہیں میں بہت پیار کرتا تھا، جنہیں بہت محبت والا، شفیق اور مہربان سمجھتا تھا، ان کا پول تو اب مجھ پر کھل ہی چکا تھا۔ دکھ کی ایک لہر سے مجھ میں دوڑ گئی۔ چچی نے تایا کی بات کا جواب تو نہ دیا، مگر سانپ کی پھنکار جیسی ہوں ان کے منہ سے نکلی اور وہ پان دان پٹک کر سٹر پٹر کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بات کرتی ہے کہ سیسا اونڈیلتی ہے کانوں میں۔ میں نے کہا، بہرا کرنے والی بھی کوئی دوا ہے تمہارے حکیم جی کے پاس یا نہیں؟ تائی جی نے تایا سے پوچھا۔ اللہ بھلا کرے حکیم جی کا، بہرا کرنے کی دوا ایجاد تو کی تھی، مگر زیادہ تر خود ہی استعمال کر کے ختم کر دی، اپنی بیوی کی وجہ سے۔ یادداشت پٹ ہوئی تو بیوی سے نسخہ پوچھتے رہے، اب بیوی جواب دیتی ہیں اور انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا۔ جو شیشی میں کچھ تھوڑی بہت چپڑی ہوئی رہ گئی تھی، وہ میں نے استعمال کر لی۔ انہوں نے کچھ اس انداز میں کہا کہ میں ہنسی برداشت نہ کر سکا۔ اے بھابھی، بیچاری دکھیا ہے، چھوڑیں بھی۔ اماں نے تائی کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اے تو دکھیا ہونے کا مطلب یہ کہاں سے نکل آیا کہ سارے زمانے کو الزام دیتے پھرو؟ ہم نے کیا ہے انہیں دکھیا؟ اور اولاد تو اللہ کی دین ہے، ہماری یہ قسمت دیکھ لو۔ باقی انہیں کوئی غم نہیں، اللہ بخشے اظہار الحسن نے ہمیشہ خیال رکھا، ذرا جو کسی بات کی فکر ہونے دی ہو۔ اور دلہن، تمہارا ہی ظرف ہے کہ اب تک بھگت رہی ہو، میں تو کہوں حصہ دے دلا کر الگ کرو۔ اچھا برا ان کا قسمت کا، تم ساری ساری عمر بھرتی رہو گی تب بھی منہ سے پھول نہ جھڑنے والے۔ ان کا یہ جملہ مجھے بچھو کے ڈنک کی طرح لگا۔ میں نے چونک کر تایا کو دیکھا۔ وہ لاتعلق سے حصے کی طرف متوجہ تھے۔ مجھے لگا جیسے تائی اور تایا بھی چچا کے اس منصوبے میں شریک تھے۔ اماں بھی کنکھیوں سے میری طرف دیکھ رہی تھیں، غالباً ان کے ذہن میں بھی یہی بات آئی تھی۔ بھائی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ اماں نے میرے منہ کی بات چھین لی۔ وہ نہ پوچھتی تو میں یہ پوچھنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ میں اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ وہ چوکے، کیا ہوا کہ کیا کچھ پوچھا تم نے؟ ہاں، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ دلہن میاں اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں تو انہیں دے دیا جائے یا نہیں؟ حصہ لینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے حیرت سے پہلے اماں کی طرف دیکھا، پھر تائی کو، اور پھر مجھے دیکھ کر نتنے پھلا لیے۔ یعنی اب اس خاندان کے حصے بکرے بھی ہونے باقی ہیں؟ وہ کافی غصے میں لگ رہے تھے۔ ان سے ایسی اداکاری کی توقع نہیں تھی مجھے۔ آپ سمجھے نہیں شاید، تائی نے پان لگاتے ہوئے کہا، اور اللہ کرے آپ لوگوں کی باتیں ہم ساری عمر نہ سمجھیں۔ انہوں نے غصے سے کہا اور حقے کی چلم کو ریڑنے لگے۔ ارے توبہ ہے آپ سے بات کرنا تو۔ تائی نے دوپٹہ کان کے پیچھے اڑس کر منہ پھیر لیا۔ بھینس کے آگے بین بجانا ہے نا؟ کہہ دیجئے، صرف ایک یہی محاورہ رہ گیا تھا، ورنہ تو سارے محاورے ہمارے ہی اوپر ثابت ہوتے آئے ہیں۔ ارے توبہ ہے، جو جی میں آئے کیجئے، میں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا، بات تو پوری سنی نہیں آپ نے، اور مفہوم پورا سمجھ لیا ہے۔ انہوں نے تائی کو غصے سے گھورا، اور آج کان کھل کر سن لو، آئندہ میں یہ بات کبھی کسی کی زبان سے نہ سنوں۔ نہ اظہار الحسن نے کبھی ایسی کوئی بات کی اور نہ وقار الحسن سے مجھے کوئی ایسی توقع ہے۔ تایا، اگر چچا ایسا چاہتے ہیں تو حرج ہی کیا ہے؟ میں بھی اس بڑی ذمہ داری سے بچ جاؤں گا۔ ویسے بھی یہ ان کا حق ہے، میں نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ میاں باولے ہوئے ہو، انہوں نے پہلو بدلا۔ تم کیا جانو کہ حق کیا ہے؟ اس بات کو دبا ہی رہنے دو، جو کچھ جیسا چل رہا ہے اسے چلنے دو۔ نوٹوں کے کبوتر بن کر اڑ جائیں گے، تیا پاچا ہو جائے گا ساری جائیداد کا۔ وہ بے پناہ غصے میں آ چکے تھے۔ ان کا چہرہ تپنے لگا اور آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ مجھے اپنے خیال پر شرمندگی ہوئی، اماں کے چہرے پر بھی خجالت تھی۔ اب بات صاف ہو چکی تھی کہ یہ سارا کھیل اکیلے چچا ہی کھیل رہے تھے۔ میاں بیٹھے بٹھائے عزت بنی ہوئی ہے،
گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں اور انہیں بھلا روپے پیسے کی کیا کمی محسوس ہوئی کہ تمہیں یہ خیال آیا؟ وہ تائی پر برس پڑے۔ تائی جواب دیے بغیر اٹھ کر ہوٹوں ہی ہوٹوں میں کچھ گدگداتی ہوئی باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ اماں بھی روٹی پکانے کا بہانہ کر کے اٹھ گئی۔ میں چور سا بنا بیٹھا رہ گیا۔ کوثر ذہنی ہوئی تھی، چچی کا کہیں پتہ نہ تھا۔ تایا کی آواز ان تک بھی گئی ہوگی مگر انہیں تو جیسے صاف سن چکا تھا۔ چچا غالباً گھر میں نہیں تھے، اس لیے وہ اب تک نظر نہیں آئے تھے۔ چچا کہاں ہے تایا؟ میں نے پوچھا تو وہ بھننا گئے۔ کسی کوٹھے پر چڑھی کبوتر بازی کر رہے ہوں گے، اور بھلا کہاں جائیں گے؟ میاں کبوتر باز ہیں اور بیوی جملے باز۔ میں بہت زمانوں بعد یہاں آیا تھا، شاید بچپن میں آیا ہوں گا۔ میں ان لوگوں کے رہن سہن سے، ان کی سرگرمیوں سے قطعی ناواقف تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ لوگ بڑے رکھ رکھاؤ کے عادی ہوں گے، کیونکہ ہمارے یہاں تو اونچی آواز میں بولنا ہی عیب سمجھا جاتا تھا۔ اب اندازہ ہوا کہ یہ سب اماں کا کمال تھا، لوگ ان کی تعریف غلط نہیں کیا کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ تایا اور چچا کے مراد آباد جانے کے باوجود دادی ہم ہی لوگوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ دادی کے بارے میں بھی یہی سنا گیا تھا کہ طبیعت کی تیز تھی، ان کا گزارا کم از کم چچی تائی کے ساتھ ہونا بہت ہی مشکل تھا۔ میں بھوک کا بہانہ کر کے اٹھ گیا۔ بھوک واقعی لگ رہی تھی۔ میں اتنی دیر سے اٹھا تھا کہ ناشتے کا تو کوئی ذکر ہی نہ تھا، البتہ میں نے شنو آپا سے کہہ کر چائے بنوا لی تھی۔ میں اماں والے کمرے میں آیا تو اماں ایسے بیٹھی تھی جیسے میری ہی منتظر ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی بول اٹھی، وقار الحسن، میں پریشان ہوں، وہاں کے حالات جاننا چاہتی ہوں۔ میں خود بھی اماں سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، یہاں اتنے بہت سارے لوگوں میں یہی وقت مناسب لگا۔ رات کو تو بہنیں اور پھوپھی سب یہیں ہوتی تھی، باہر چچی تائی اور تایا وغیرہ تھے۔ اس وقت بہنیں اور پھوپھی کام میں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے موقع غنیمت جانا۔ اماں، رمزو بابا کو کسی نے قتل کر دیا۔ کیا؟ وہ اچھل پڑی۔ کیا کہہ رہے ہو وقار الحسن؟ وہ تو اتنے ضعیف اور… جی، اس کے باوجود انہیں قتل کر دیا گیا، اور جانتی ہیں انہیں قتل کرنے والی کوئی عورت تھی۔ میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، ان کے چہرے پر نگاہیں گاڑ دی۔ عورت؟ کیا تم باولے ہو گئے ہو وقار الحسن؟ ان کا چہرہ پیلا ہو چکا تھا۔ کوئی عورت کیسے قتل کر سکتی ہے؟ ان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتی قتل؟ عورت تو بہت بڑے بڑے کام کر سکتی ہے اماں۔ میں نے پھر کہا، میں نہیں مان سکتی۔ اور پھر بھلا وہ بوڑھا آدمی جو پہلے قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا ہو، اسے کون قتل کرے گا؟ کیا اس کی بیوی نے؟ میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ نہیں اماں، اسے جس عورت نے قتل کیا ہے اسے آپ جانتی تھیں، اور وہ آپ کو جانتی تھی۔ کیا بکتے ہو؟ اماں آہستہ مگر کرخت لہجے میں بولی۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اسے ہمارے خاندان کی کسی عورت نے قتل کیا ہے؟ خاندان سے باہر کی عورتوں سے آپ کا میل ملاپ نہیں تھا کیا؟ میں نے الٹا سوال کر ڈالا۔ وقار الحسن، اپنا لہجہ درست کرو اور کھل کر بات کرو کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو۔ میرے خیال میں ایسی کسی عورت سے میل ملاپ نہیں رکھ سکتی جو عمر کے کسی بھی حصے میں کسی کو قتل کرنے کی ہمت رکھتی ہو۔ ان کے لہجے میں تلوار کسی کاٹ تھی، اور مجھے بھی شدت سے احساس ہوا کہ میرا لہجہ درست نہیں ہے۔ میں نامعلوم کس وجہ سے اماں کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ شاید رمزو بابا کی ادھوری بات نے میرے ذہن میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ باہر چودھری کی رات اسی کنویں پر گزارا کرتے تھے، اور اماں یہ بات مجھ سے چھپا گئی تھی۔ بہرحال میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ حالات کیا رخ اختیار کرنے والے ہیں۔ اماں کو تفصیل سے ہر بات بتانا ناگزیر ہو چکا تھا، کچھ اس لیے کہ کچھ باتیں میرے لیے وضاحت طلب تھیں۔ میں نے اپنے سرہانے سے جھالوں کی جوڑی والا لفافہ نکالا اور امی کے سامنے اپنی ہتھیلی پر الٹ دیا۔ سونے کے وہ جھالے دیکھ کر اماں اچھل پڑی۔ یہ کہاں سے ملے؟ کیا نادر شاہ کے پاس سے کوئی آیا تھا؟ کون نادر شاہ؟ میں نے حیرت سے اماں کو دیکھا۔ عصمت جہاں کے باپ۔ اب اچھلنے کی باری میری تھی۔ عصمت جہاں والی بات کو دل اب بھی قبول نہیں کر پایا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ اس بات کی تردید ہو جائے کہ مجھ سے ملنے آنے والی خاتون عصمت جہاں ہی تھی، یا وہ رمزو بابا کو قتل کرنے والی عصمت جہاں تھی۔ نہیں اماں، عصمت جہاں خود آئی تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا تو انہوں نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں پاگل ہو گیا ہوں۔ وقار الحسن، میرا دل بہت کمزور ہو چکا ہے۔ یہ تم کیا اول فول بک رہے ہو، یا مذاق کر رہے ہو؟ اماں، نہ میں اول فول بک رہا ہوں اور نہ ہی مذاق کر رہا ہوں، میں نے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر کہا۔ پھر میں نے انہیں ساری تفصیل بتا دی کہ کس طرح ایک برقع پوش خاتون ایک جھالا پان والے بابا کو دے گئیں اور دوسرا جھالا رمزو بابا کی مٹھی سے حاصل کیا گیا۔ میں نے انہیں یہ بتایا کہ انہوں نے اماں کو سلام کہلوایا ہے۔ اماں بت بنی سب کچھ سنتی رہی۔ اماں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جھالے عصمت جہاں کے ہیں، مگر وہ مجھے کیوں دے گئی؟ یہ جھالے میرے ہیں، اماں نے بہت ہی اداس لہجے میں کہا۔ میں اچھل پڑا۔ آگے کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری نئی کہانی کیسی لگی۔